अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है और कीमत को मुस्तकिम करना है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इमरान खान को अदालत पर एतमाद है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बयानिया बनाया जा रहा है कि अदालत एक कॉम्प्रोमाइज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को हनीफ अब्बासी की बतौर मुआविन खुसूसी तैनाती पर नज़रसानी का हुक्म। हुकूमत का नसरीन जलील को गवर्नर सिंध बनाने का फैसला। समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को अरसाल। गवर्नर सिंध के लिए वसीम अख्तर, नसरीन जलील और आमिर खान के नाम दिए गए थे। इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से वापस आ रहे हैं। असद उमर ने कहा, पहले पाकिस्तान की सियासत तकसीम का शिकार थी। इमरान खान ने पाकिस्तान को मुत्तहद किया। IMF की तहरीक इंसाफ हुकूमत के 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे की तारीफ। जामे कराची धमाका, चीनी बाशिंदों की आखिरी रसूमात की अदायगी। मैयतें गोलीबार शमशान घाट पहुँचा दी गईं। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। हुकूमत की IMF की शराइत पर पेट्रोलियम सब्सिडी ख़त्म करने की तैयारियां। बिजली की फ़ी यूनिट पर दी गई सब्सिडी भी ख़त्म किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 18 मई से शुरू होंगे। तातीलात के बाद मामूल के कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की जा रही है। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे गिर गया। मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। कराची में दर्ज हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। कनाडा में हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की लंबी लाइनें। हुकाम का हुकूमत से कोविड पाबंदियों में नरमी करने का मुतालबा। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि हम अपने सिस्टम में हेल्थ प्रोटोकॉल को बरकरार रखने के काबिल नहीं हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रूस के हमले के बाद यूक्रेन का अचानक दौरा। ट्रूडो का बाद मुतासर इलाकों का दौरा। यूक्रेनी सदर से भी मुलाकात की। कनाडा में गैस की कीमतें 10 सेंट्स तक बढ़ने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि अगले हफ्ते गैस की कीमतों में मज़ीद 5 सेंट्स फी लीटर इजाफा हो सकता है। रूस यूक्रेन जंग गैस की कीमतों में इजाफे की अहम वजह करार। यूक्रेन में स्कूल पर बमबारी, 60 अफराद हलाक। अमरीका और यूरोप ने रूस का घेरा तंग कर दिया। पाबंदियों पर मबनी मुख्तलिफ अलानात। पाबंदियों का हदफ सर्विसेज, रूस की प्रोपेगेंडा, मशकें और दिफाई सनत है। इटली ब्रेशिया में खालिस्तान पर वोटिंग मुकम्मल। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क है। 10,000 अफराद वक्त ख़त्म होने के बायस वोट ना डाल सके। अफगानिस्तान में हिजाब को लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन के करीबी मर्द रिश्तेदारों को कैद और नौकरियों से बरतरफ किया जा सकता है। बेहतरीन तर्ज हुक्मरानी के तहत हिजाब का हुक्मनामा जारी किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तकिम रखने के लिए इसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम की जरूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इकदामात का भी हुक्म दे दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज मुनाफाखोरों और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का अपने अहकामात में मुतालिका इदारों से कहना था कि उन्हें मौसर अमल दरामद से मुसलसल आगाह किया जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुतालिका अफसर और अमला जिम्मेदार ठहरेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं है। सियासी बयानिए बनाए जाते हैं कि अदालतें किसी के कहने पर खुलती हैं। इस हवाले से एक मज़ीद जानते हैं।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مناللہ نے حنیف عباسی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنانے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں سابق وزیر داخلہ عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید کو روسٹرم پر بلایا اور کہا کہ جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ کیا آپ اور آپ کی اتحادی پی ٹی آئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتماد ہے؟ اگر عمران خان کا اعتماد نہیں ہے تو بطور چیف جسٹس میں معذرت کر کے کسی اور عدالت میں کیس بھیج دیتا ہوں۔ جلسوں میں کہا جاتا ہے کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ 2014 میں رات 11 بجے پی ٹی آئی ورکرز جو حراست میں تھے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید سے مکالمہ کیا کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف سے بھی پوچھ لیں، اگر انہیں اعتماد نہیں تو ہم نہیں سنتے۔ عوامی جلسوں میں روز کہا جاتا ہے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں؟ سیاسی بیانیے بنائے جاتے ہیں کہ عدالتیں کسی کے کہنے پر کھلتی ہیں۔ اس عدالت میں لاپتہ افراد، بلوچ اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں۔ عوام کا اعتماد خراب نہ کریں۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی حنیف عباسی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو حنیف عباسی کی بطور معاون خصوصی تعیناتی پر نظر ثانی کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت کا نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کی رہنما کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی سمری صدر کو ارسال کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ حکومت نے ایم کیو ایم پاکستان کی نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو گورنر سندھ کے لیے وسیم اختر، نسرین جلیل اور عامر خان کے نام دیے تھے، اور حکومت نے اب ایم کیو ایم کی نسرین جلیل کو گورنر سندھ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق نسرین جلیل کو گورنر سندھ مقرر کرنے کے لیے سمری صدر مملکت عارف علوی کو ارسال کر دی گئی ہے۔ چند روز قبل وفاقی حکومت نے گورنر سندھ کے لیے ایم کیو ایم پاکستان سے نام مانگے تھے، جس کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے گورنر سندھ کے لیے 5 نام تجویز کیے۔ جن افراد کے نام بھیجے گئے ہیں ان میں رہنما ایم کیو ایم نسرین جلیل، عامر خان، عامر چشتی، وسیم اختر اور کشور زہرا شامل تھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اسپیسز میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مارچ میں عوام کا سمندر آئے گا۔ غلامی نامنظور مارچ کی حکمت عملی تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اسپیسز میں عوام سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مارچ میں عوام کا سمندر آئے گا۔ غلامی نامنظور مارچ کی حکمت عملی تیار ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ چیئرمین عمران خان منظوری دے چکے ہیں۔ عمران خان جب مناسب سمجھیں گے اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اب 2/3 اکثریت سے واپس آ رہے ہیں۔ اب آئیں گے تو نظام کی تبدیلی کا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے۔ عمران خان نے پہلے پاکستان کی سیاست تقسیم کا شکار تھی۔ عمران خان نے پاکستان کو متحد کیا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں علاقوں تک سکڑ چکی ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک آنے سے ملک کی 1/3 ذخائر ختم ہو گئے، پورا نظام مفلوج ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ امپورٹڈ حکومت سے فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ جتنی جلد انتخابات میں چلے جائیں اتنا ہی ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے۔ دوسری جانب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کے 10 ارب درختوں کے منصوبوں کو ایک بار پھر سراہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم نے تاریخ میں پہلی بار جنگلات کے رقبے میں اضافہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پاکستان کی جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے کوششوں پر ایک ویڈیو ٹویٹ کی گئی۔ ٹویٹ میں کہا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے پاکستان کو جنگلات کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جامع کراچی دھماکے میں جم بحق ہونے والے چینی باشندوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے لاشیں گولی مار شمشان گھاٹ پہنچا دی گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی یونیورسٹی خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والے چینی باشندوں کی لاشوں کو تابوت میں رکھ کر پروٹوکول کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ اس موقع پر فلاحی ادارے کے دفتر میں بی ڈی ایس نے چیکنگ کی اور سرد خانے کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، جس کے بعد آخری رسومات کے لیے چینی باشندوں کی لاشیں گولی مار شمشان گھاٹ پہنچا دی گئیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے آخری رسومات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ گولی مار شمشان گھاٹ پر آخری رسومات کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، چیف سیکریٹری سندھ،
چینی قونصل جنرل اور دیگر اعلیٰ حکام آخری رسومات میں شرکت کی۔ آئی جی سندھ اور ڈی سی ساؤتھ بھی شمشان گھاٹ پہنچ گئے۔ ترجمان جامع کراچی کے مطابق دھماکے میں کنفیوشس انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہوانگ گیوپنگ سمیت خواتین اساتذہ ڈنگ میوپنگ اور چن سا ہلاک ہوئی، جبکہ ایک پاکستانی ڈرائیور خالد بھی مرنے والوں میں شامل تھے۔ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر سبسڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ رواں ہفتے کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان تیار کرے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بجلی کے فی یونٹ پر دی گئی سبسڈی بھی ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے دوران سبسڈی ختم کرنے کا پلان پیش ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 18 مئی سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قطر میں 10 روز تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ مذاکرات میں آئندہ بجٹ تجاویز زیر غور آئیں گی۔ حکومت اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر 65 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، جس میں پیٹرول پر 21 ارب روپے اور ڈیزل پر 44 ارب روپے کی سبسڈی شامل ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی مرحلہ وار ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی پر سبسڈی ختم ہونے سے مہنگائی کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ تعطیلات کے بعد معمول کے کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدترین مندی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 44,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے گر گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1589 پوائنٹس کی کمی کے بعد 100 انڈیکس 3.68% گر گیا۔ 100 انڈیکس 43,251 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 12 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 187 روپے 75 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے 50 پیسے اضافے کے بعد 188 روپے 50 پیسے پر فروخت ہوا۔ ڈالر کی قیمت میں بھی 94 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر 186 روپے 63 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی فروخت 187 روپے 50 پیسے میں جاری رہی۔ ملک بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کل سے گرمی بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کوئٹہ سمیت صوبے کے اکثر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ اور گوادر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37، قلات میں 30 سے 32، گوادر اور جیونی میں 33 سے 35، نوکنڈی میں 43 سے 45، تربت میں 44 سے 46، سبی میں 48 سے 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ صوبے کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شہر میں 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ دن میں ہوا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کل سے گرمی کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل منگل سے شہر میں درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ 11 مئی سے کراچی سمیت اندرون سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ شہر میں 18 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن میں درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، جبکہ دن میں ہوا 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔